बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में अब तक की अहम तरीन और बड़ी ख़बरों के साथ हाजिर हूँ। और इन बड़ी ख़बरों में मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के रूबरू ज़ेर समात है। रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समात हो रही है। आज भी इसकी समात हुई और जिस समात को लाइव पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर दिखाया गया। इस पूरे केस का जो बुनियादी नुक्ता है वो क्या है, जो जजेस भी सवाल उठा रहे हैं, इस हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर जो दूसरे फ्रीक हैं उनको जवाब देना है। आज की बड़ी मज़े की सारी हेयरिंग थी और जो क्यूरीज थी अदालत की वो भी बड़ी अहम थी। इसके अलावा इमरान खान साहब की जान को ख़तरात दरपेश हैं और ये बात उनकी जो सिस्टर इन लॉ यानी कि बुशरा बीबी की बहन ये इंकशाफ कर रही हैं और वो उन्होंने झाड़ पिला दी है एक पाकिस्तानी सहाफ़ी को जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में अजीबोगरीब मुसलसल पिछले कई दिनों से वो हरकतें कर रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म के ट्वीट कर रहे हैं। एक शापर मार्केट में उड़ता फिर रहा है इस वक्त और वो है जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में कि उनको कोई सज़ा हो चुकी है या उनको सज़ा सुना दी गई है। ये भी एक अहम ख़बर है। और इसके अलावा ये पाकिस्तान के अंदर से जो ख़बरें हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ ख़बरें जो हैं वो भारत की तरफ से भी पाकिस्तान से मुतल्लिक़ ख़बरें हैं वो भी शेयर करते हैं। तो दरियाए सिंध के ऊपर जो भारत है वो 10 अदद मंसूबे बना रहा है पानी रोकने के लिए। क्या वो ये काम कर सकता है? 10 मंसूबे जो हैं वो कौन से हो सकते हैं और जो उसकी है जो दरिया जहाँ से आता है वहाँ की जो जोग्राफियाई पोजीशन है, जो जोग्राफियाई साख्त है, क्या वो वहाँ पर कोई डैम बनाने की वहाँ पर गुंजाइश पैदा हो सकती है? ये बड़ा अहम सवाल है। इसके ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर हैं मोहतरमा शीरीन रहमान साहिबा, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और पाकिस्तान बड़ा क्लियर है इस बारे में, भारत को बड़ा खुल के जवाब देता है और भारत को बड़ा दो टोक बताया हुआ है कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर होगा और पाकिस्तान उनकी इस तरह के जो हाइड्रो स्ट्रक्चर्स होंगे उनको निशाना बनाने से भी गुरेज नहीं करेगा। इस तरह का कहना है पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का। और DGISPR भी इस बारे में बड़ा कुछ कह चुके हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो 2 ममालिक के दौरे के ऊपर हैं। भारत के साथ जो जंग हुई थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह हासिल होने के बाद वो तुर्की और अज़रबैजान उन्होंने जाना था, ताजिकिस्तान भी जाना था। तो तुर्की वो जो हुआ है वहाँ से वो ईरान चले गए हैं। ईरान जाने की जो कहानी है वो कल थोड़ी सी हमने बैठक में भी डिस्कस की थी। ये बड़ी एक हैरान कुन बात है क्योंकि ईरान का इस पूरी कार्रवाई में, इस पूरी जंग में जो किरदार था वो हम नहीं समझ सके। तुर्की और चीन और अज़रबैजान पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहे, लेकिन ईरान वाली जो बात है वो छंबे वाली बात थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इंडिया से दूसरी खबरें हैं कि आपको पता होगा कि उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने तो पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम आपकी जो दहशत गर्दी के ठिकाने हैं वहाँ पे हम हमला करने वाले हैं, तो बस इसको पाकिस्तान पर हमला तस्वर ना किया जाए। तो उस पर जो है वो उनकी बहुत क्लास हो रही है इंडिया में। अब वो बिलबिला उठे हैं और पार्लिमानी कमेटी जो थी अक्रॉस द बॉर्डर, वो होती है ना, पार्लिमानी कमेटियाँ होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म जो है इससे मुतल्लिक एक कमेटी है, वहाँ पर वो बिलबिला उठे। आलमोस्ट जो हैं वो रो ही पड़े एक तरह से कि यार मेरे साथ आप ये कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं। तो कांग्रेस वाले तो ये करेंगे जो कांग्रेस वाले आपके साथ कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मोती राम जट, ये एक शख्स है जिसको ज्योति मल्होत्रा के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जनाब अभी तक की बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है और मायरा खान वाली ख़बर बड़ी अहम है। मायरा खान वाली ख़बर बहुत अहम है। पाकिस्तानियों में और भारतीयों में बड़ा फ़र्क है इनके रवैयों में। मैं पहले मायरा खान वाली ख़बर डिस्कस कर लेता हूँ कि वो कल लंदन में, ये कल से ख़बर चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक प्रमोशनल एक्टिविटी में थी। कोई फ़िल्म आ रही उनकी लव गुरु हुमायूं सईद साहब के साथ, और उनके साथ वो तशहीरी मुहिम के लिए लंदन में मौजूद थी और वहाँ पर वो जब अपने मद्दाहों से मिलने जा रही थी तो उनके साथ वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं, जो उनके मद्दाह थे, उनके जो फैंस थे,
انہوں نے رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اوباش قسم کے جو ہوتے ہیں لوگ اس طرح کے ہر جگہ پر ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ دست درازی بھی کی، ہراسانی کی، بہت گھٹیا حرکت کی. تو جو ماہرہ ہیں وہ بڑی پریشان بھی دکھ رہی تھی، اس کی ویڈیو بھی بن چکی ہوئی ہے. ہمایوں سعید صاحب نے ان کو ریسکیو کیا، سیکیورٹی والے جو تھے وہ اس کراؤڈ کو کنٹرول نہیں کر سکے. یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ بہت گھٹیا حرکت ہے جو جن لوگوں نے بھی یہ والی کی ہے. ظاہر ہے کہ وہ زیادہ کراؤڈ جو ہے وہ پاکستانیوں پر ہی مشتمل ہوگا. یہ ایک تاثر والی بات ہے یا ایک کامن سینس والی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. انڈین جو ہیں وہ ہم میں اور انڈینز میں فرق یہ ہے کہ ہم عمومی طور کے اوپر کرمنل جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے کچھ عمومی رویے ہوتے ہیں، قوموں کے عمومی رویے ہوتے ہیں. ہمارے رویے کم از کم اس طرح کے نہیں تھے. ایک CNN کی ایک اینکر ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی کہ میں اپنے کام کے دوران جو ریپ کا شکار ہونے لگی تھی انڈیا میں، اور انڈیا میں ٹورسٹوں کے ساتھ اور ان کے یہ بہت کچھ ہوتا ہے، تو ذرا تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. اور یہ خبر بھی آئی کہ جی کہ اس واقعے کے باوجود، اس واقعے کے بعد ماہرہ خان کو اپنے مداحوں سے جا کے ملاقات کرنی پڑی، حالانکہ وہ بہت ڈسٹرب ہو چکی ہوئی تھی. تو خبر یہ آئی کہ جی وہ اس لیے کرنی پڑی کیونکہ ماہرہ خان نے مداحوں سے ملنے کے لیے جو وہ ایک کیڑی مہم ہوتی ہے وہ جو بھی ایک مہم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں پروموشنل ایک ایکٹیویٹی، تو اس سلسلے میں انہوں نے پیشگی رقم جو تھی، معاوضہ جو تھا وہ لیا ہوا تھا. اس لیے ان کو اس ناگوار صورتحال یا ایک ناگوار واقعے سے گزرنے کے بعد بھی جا کے مداحوں سے میل ملاقات کرنی پڑی. تو ماہرہ خان کے قریبی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، ماہرہ خان نے اس کام کے لیے کوئی معاوضہ نہیں لیا تھا. بہرحال اس پر میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ یار کہ انسانوں کی طرح بہیو ہم کو کرنا چاہیے. مخصوص نشستوں کا کیس جو تھا وہ آج آئینی بینچ کے روبرو تھا. 11 رکنی بینچ تھا. 2 جو اس بینچ کے ارکان تھے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب، وہ اپنا ویو پہلے دے چکے ہیں، اپنا فیصلہ پہلے سنا چکے ہیں، اور ایک اختلافی نوٹ کے ساتھ. ان کا جو نوٹ ہے اختلافی اب ہے کہ نہیں وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو ان کا نوٹ تھا وہ نوٹ بیس کرتا تھا اسی لیٹر کے اوپر یا اس موقف کے اوپر جو منصور علی شاہ صاحب کا تھا. منصور علی شاہ صاحب کا یہ ہے کہ جو مقدمہ، جو بنیادی اپیل جس بینچ نے سنی ہو وہی بینچ نظر ثانی کی اپیل سن سکتا ہے. یہ نظر ثانی کی درخواستیں ہیں حکومت کی طرف سے یا پھر جو متاثرہ فریقین ہیں ان کی طرف سے. مخصوص نشستوں کا کیس ہے، خواتین جو یہ متاثرہ ہیں اس میں ان کی طرف سے جو ہیں اپنا مخدوم علی خان صاحب، وہ ان کے وکیل ہیں. اور بہرحال جو نوٹ تھا جو ان 2 ججوں نے یعنی پہلی سماعت کے اوپر ہی اس اپیل کو، نظر ثانی اپیل کو نہ قابل سماعت قرار دے کے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا. اس میں جو نوٹ لکھا تھا منصور علی شاہ صاحب کے موقف کے اوپر ہی وہ بیس کرتا ہے کہ جو پہلا یعنی جو اپیل ہے، جس نے بنیادی اپیل سنی یا جس بینچ نے، وہی بینچ نظر ثانی کی بھی اپیل سن سکتا ہے. لیکن اس کے بعد تو 26ویں یعنی ترمیم آ گئی تھی، اور یہ اس لیے آئی تھی کیونکہ جو موصوف جج صاحبان تھے منصور علی شاہ صاحب کی سرکردگی میں جو گروپنگ تھی وہ متاثرہ فریق تھے، یہ اس لحاظ سے کہ ان کو یہ کہیں پہ کان میں پڑ گئی تھی. اپنے اعظم نذیر تاڑ صاحب نے بتا دیا تھا کہ ہم آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں، ہماری جو ہے وہ مخصوص نشستیں جو ہمیں الیکشن کمیشن نے اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے جو عنایت کر دی ہیں، اس کے بعد اب ہم نے تعداد ہماری پوری ہو چکی ہے، نمبرز ہمارے پورے ہو چکے ہوئے ہیں، تو ہم ایک آئینی ترمیم لے کے آئیں گے جو جوڈیشری سے متعلق ہوگی، عدالتی اصلاحات سے متعلق ہوگی. تو وہاں پر ان کو شک پڑ گیا کہ یہ جو 5 لائن میں لگے جج بیٹھے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں جج بننا تھا، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کارگزاریوں کی داستان ہے بنیادی طور کے اوپر ماضی قریب کی. تو انہوں نے پھر وہ کہا کہ جی کہ ان سے ہم یہ نمبرز چھین لیتے ہیں. تو جب یہ اپیل آئی یہ سنی اتحاد کونسل کی، تو اس میں سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج کر دی. پی ٹی آئی کو سب کچھ جھولی میں ڈال دیا. پی ٹی آئی جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا تھا، سنی اتحاد کونسل جو پارلیمانی پارٹی ہی نہیں تھی. تو یہ ملا کے سارا کچھ جو تھا وہ حکومت سے جو ایک تعداد تھی، مطلوبہ جو تعداد تھی، مطلوبہ نمبر جو تھے وہ چھیننے مقصود تھے، تاکہ یہ کسی قسم کی
آئینی ترمیم نہ لا سکیں اور ہماری چیف جسٹسی کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو. لیکن وہ جنہوں نے کام یہ کرنا تھا انہوں نے کام کر لیا. 26ویں آئینی ترمیم منظور کر لی, آئینی بینچ بن چکا ہے. اب سیاسی بینچ نہیں ہوتے, آئینی بینچ ہوتے ہیں. آئینی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. تو آج عدالت کے روبرو یعنی ان 2 ججوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, جو باقی 11 جج ہیں ان کے سامنے سوال بنیادی یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت کیا جو مکمل انصاف کی فراہمی ہے اس کی حدود و قیود کوئی ہیں یا نہیں ہے. جہاں پر آئین لکھا پڑا ہوا ہو وہاں پر کسی کو اکبر بادشاہ جیسے جو اختیارات ہیں, ایک ڈکٹیٹر والے اختیارات وہ حاصل نہیں ہوتے, بلکہ جو آئین میں جو حدود و قیود وضع کی گئی ہوں, جو باؤنڈریز بنائی گئی ہوں, سپریم کورٹ مکمل انصاف کے نام کے اوپر بھی آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتا. جسٹس افغان نے یہی اپنے بنیادی جو اپیل تھی اس کا فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے. تو منصور علی شاہ صاحب نے اپنی کرسی کے چکر میں, ان کے باقی جو 4 جج تھے انہوں نے اپنی کرسی کے چکر میں جو ہے وہ پاکستان کا آئین ری رائٹ کیا, جو ان کے پاس اختیار نہیں تھا. انہوں نے مکمل انصاف کے نام کے اوپر سیاست کی, جوڈیشل انجینئرنگ کی. اب عدالت کے سامنے یہی معاملہ ہے, کیونکہ عدالت نے یہ جو اپیل سنی تھی یہ آئین کے آرٹیکل 185 کے تحت سنی تھی. اس میں تو جورسڈکشن جو ہے وہ بڑی محدود ہوتی ہے. اب 187 کیا کہتا ہے؟ 187 کہتا ہے کہ انصاف کی مکمل فراہمی کے لیے اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی کسی شخص کو طلب کرنا چاہے, کسی دستاویز کو پروڈیوس کرنا چاہے, تو اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ 175 کی سب آرٹیکل 2 کے نیچے 187, یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے, لیکن آئین جو ہے وہ سپریم کورٹ کو مکمل انصاف کے نام کے اوپر بے پناہ لامحدود اختیارات وہ والے نہیں دیتا جو ذل سبحانی کے پاس ہوتے ہیں, جو کسی ماشاء اللہ ڈکٹیٹر کے پاس ہوتے ہیں, کہ جو اس نے سوچا, جو اس نے سمجھا, جو اس کو ٹھیک لگا اس نے وہ والا فیصلہ کر دیا, اور اس فیصلے کو نہ کوئی غلط کہہ سکتا ہے, نہ اس فیصلے کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے. ایسا اختیار سپریم کورٹ کے پاس پاکستان کے آئین میں کم از کم میں اس میں نہیں لکھا ہوا. اگر کسی جج کے ذہن کے یا اس کے کسی کونے کھانچے میں ہے کہ وہ چونکہ آئین کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے, وہ ان کو ایک جوڈیشل کور حاصل ہے, ایک دستوری جو کور حاصل ہے, تو وہ جو چاہے گا, یعنی کہ مادر پدر وہ آزاد ہیں کہ وہ جو چاہیں گے وہ فیصلہ کر دیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا, اس طرح ملک نہیں چلتے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک مظہر برلاس صاحب اور دیگر بہت سے اس طرح کے صحافی ہیں جو پہلے ٹویٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب کے معاملہ طے پا چکے ہیں. پھر وہ انہوں نے ٹویٹ کیا 31 جنوری کو پاکستان جو ہے اس کے پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز وہ میدان میں آئیں گے اور عمران خان صاحب کو چھڑوا کے لے جائیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان 4 باتوں پر ڈٹ گئے ہیں. قانون کی حکمرانی پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں, اگر قانون کی حکمرانی ہے تو پھر کیساں دے فیصلے اڑ دے ہو. دوسرا, عدلیہ کی آزادی پر بھی کوئی سمجھوتا قبول نہیں ہے. عدلیہ اس سے پہلے شاید کبھی اتنی آزاد نہیں تھی. ہاں, یہ آزادی سمجھتے ہیں کہ ان کی مرضی کے جج بیٹھے ہوں, جو ان کو گڈ ٹو سی یو بھی کہتے ہوں, جو ان کو گھر بیٹھے ضمانتیں بھی دیتے ہوں, جو مستقبل میں جو مقدمات درج ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف ان میں بھی ان کو ضمانت جو ہے وہ گرانٹ کرتے ہوں. اس کو یہ عدلیہ کی آزادی سمجھتے ہیں. عدلیہ غیر جانبدار ہونی چاہیے, غیر سیاسی ہونی چاہیے, آئین کے مطابق کام کرنے والی ہونی چاہیے, خواہشات کے مطابق کام کرنے والی نہیں ہونی چاہیے. تیسرا, وہ کہتے ہیں کرپشن اور کرپٹ لوگوں کو برداشت نہیں کروں گا. اپنی بیگم کو کس طرح برداشت کر رہے ہیں؟ گوگی پنکی کو وہ کیا تھا, گوگی پنکی تاد, عثمان بزدار اینڈ کمپنی کو کیسے برداشت کرتے تھے؟ ابھی بھی کتنے کے پی میں وہ کھانچے چل رہے ہیں, کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ مکمل جمہوریت اور اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنایا جائے, یہ عاصم منیر صاحب بنائیں گے. عمران خان صاحب ان کو جا کے درخواست دیں گے کہ مکمل جمہوریت اور اظہار رائے کی آزادی ہے کہ میں جو میرے منہ میں آئے میں وہ کہوں, جو پاکستان کے خلاف ہو کہتا رہوں, وہ آزادی ہونی چاہیے. اور میرے پاس اور جمہوریت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ عمران خان تا حیات وزیر اعظم, اس سے کم کسی معاملے کو وہ جمہوری معاملہ نہیں مانتے. اب بہرحال یہ تو میں نے اپنی کمنٹری کر دی, لیکن جو مریم ریاض وٹو ہیں جو ان کی ہیں اپنا سسٹر ان لا ہیں اور یعنی بشرا بی بی کی بہن ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے مظہر برلاس صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے اور لکھا ہے کہ کون آپ سے خام خواہ کے جھوٹ بلوا رہا ہے,
اور آپ بولے چلے جا رہے ہیں. جو ڈاکٹر آئے تھے میں انہیں جانتی ہوں اور وہ امریکہ میں ہی ہیں. خدا کا خوف کریں. آپ کی غلط بیانی سے خان صاحب کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ پلان کچھ اور بن رہا ہے خان صاحب کے خلاف. اب یہ جو مریم ریاض وٹو صاحبہ ہیں انہوں نے ایک تیر سے کئی پھڑکا دی ہیں. مدر برلاس صاحب اور ان جیسے کئی صحافی. انصار عباسی صاحب کی سٹوری تھی کہ وہ جو ڈاکٹرز آئے تھے وہ پھر پاکستان میں آ چکے ہوئے ہیں اور کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور بیرسٹر گور صاحب ابھی فرما رہے ہیں کہ خان صاحب عید سے پہلے باہر آ جائیں گے. اور کیڑی عید کہاں سے آئیں گے؟ آئین ہے, قانون ہے, عدالتیں ہیں, مقدمات ہیں, چلنے ہیں, پھر جا کے کہیں پر بات ہوگی اور بات چلے گی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نو وے, زیرو چانس, وہ یہ والی بات کر رہے ہیں. فیض حمید صاحب کے بارے اگلی خبر جو ہے وہ کہیں پر جس کو مصدقہ کوئی اطلاع نہیں ہے, زبانی گزٹ چل رہی ہیں باتیں کہ جی ان کو 14 سال سزا سنا دی گئی ہے. کچھ ولاگرز ولاگ بھی کر رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی ٹویٹ بھی آ رہے ہیں. ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس سے 15 منٹ پہلے میں نے فون کر کے 2-4 لوگوں سے پتہ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ شاپر اڑ رہا ہے. اور مطلب اس میں خبر تو والی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم پتہ کر لیتے ہیں. سر کیوں چھپائیں گے؟ اگر سزا ہونی ہے تو یوں کر کے وہ ڈی جی ایس پی آر جو ہے وہ اس کی خبر شائع کر دے گا, جاری کر دے گا. دریائے سندھ کے اوپر 10 جو ہے وہ بھارت کی طرف سے پروجیکٹس جو ہے مختلف کہ آبی جارحیت سے متعلق وہ انہوں نے بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اس طرح کی خبریں آئی ہیں. شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ تسی بڑھا کے دیکھو, یہ عالمی دہشت گردی ہے, یہ عالمی حقوق جو ہیں شہریوں کو جو حاصل ہوتے ہیں یہ اس کی خلاف ورزی ہے. اور لیکن خبر یہ ہے کہ یہ شاید اگر اس کی تفصیلات میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, بھارت چاہ کے بھی یہ والا کام اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جو ٹرین ہے, وہ جو علاقہ ہے وہاں پر وہ بھارت یا کہہ لیں کہ وہ جو اس کی پوزیشن ہے, وہ جو جغرافی پوزیشن ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی بہت بڑا ڈیم بنایا جا سکے. چھوٹے موٹے اگر وہ بنائیں گے بھی تو وہ پانی ذخیرہ نہیں کر سکیں گے, وہ ٹربائنز لگا کے بجلی پیدا کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. تو بہرحال جب وہ بنائے گا تو تب کی باتیں ہیں. پاکستان جو ہے وہ ویجیلنٹ ہے اور پاکستان اس کا جواب ضرور دے گا. وزیر اعظم صاحب ایران جا چکے ہیں ترکیہ سے. ترکی میں ان کا بڑا شاندار استقبال ہوا. یہ ایک جو ایک شکریہ یا جس کو کہتے ہیں نا جی کہ خیر سگالی کے جذبات جو ترکی نے پاکستان کی غیر مشروط تعاون اور مدد کی تھی انڈیا کے ساتھ جنگ میں کے دنوں میں, اس کا ایک طرح سے یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ تھا. وہ گئے. اب وہاں سے وزیر اعظم صاحب ایران چلے گئے. اب یہ 2 دن پہلے اسلام آباد میں تھے ہم, تو ایک جو کہہ لیں کہ پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلق ایک اہم شخصیت کے ساتھ ہماری ملاقات تھی. میں اور امداد سمرو صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, اکٹھے تھے ہم, ہمارے سی او صاحب بھی تھے. تو انہوں نے گفتگو میں جس طرح چمک کے انہوں نے کہا کہ یار دیکھا ایران اینڈ تک کھڑا رہا ہے پاکستان کے ساتھ, ہمارے لیے یہ خبر تھی. ان کے وزیر خارجہ پاکستان بھی آئے تھے, بھارت بھی گئے تھے, بھارت والوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا, لیکن ہمارے پاس اتنی خبر تھی کہ پاکستان کو اس نے کہا تھا کہ آپ کا ویسٹرن بارڈر ہے ایران سے متعلق بڑا لمبا چوڑا ہے, آپ اس سے متعلق بے فکر ہو جائیں. آپ جو مشرقی بارڈر ہے اس کو آپ دیکھیں, اس کی دیکھ بھال کریں, وہاں پر جو آپ کو چیلنج ہے اس سے نپٹیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری طرف والا بارڈر. وہاں پہ دہشت گردی BLA سارا کچھ ہے, TTP وغیرہ, تو وہ ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی تھی. ہمارے خیال میں یہ بھی بہت بڑا حالت جنگ میں کسی دوست کی طرف سے, آپ کے ہمسائے کی طرف سے بہت بڑا تعاون ہوتا ہے. لیکن وہ پتہ چلا کہ جی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے جنہیں جو گئے ہیں یہ آپ کے لیے, اور ان کے میزائل اور ڈرون بڑے شاندار ہیں. باقی آپ خود سمجھدار ہیں. آخری 2 خبریں ہیں کہ وہ موتی رام جٹ, وہ ان کا کوئی سرکاری ملازم ہے, اس کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں. ابھی یہ بہت کچھ کریں گے. اس سے پہلے وہ جیوتی ملہوترا کو انہوں نے صرف محض اس لیے کہ وہ پاکستان آئی تھی اور اس نے آ کے یہاں پر ولاگ وغیرہ بنائے تھے, پروموشنل نہیں ہوتے وہ ٹریول, وہ ایک اچھی ساکھ, وہ کہ یار یہ بھی دیکھیں کتنے خوبصورت لوگ ہیں, پاکستان بڑے پرامن لوگ ہیں, اور یہ بھی کتنا خوبصورت شہر ہے اسلام آباد, دہلی کی طرح یہاں پہ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں. رکھ دیتا گیا جناب. انڈیا میں جو بھی سینٹی والی یا کوئی بھی نارمل بات کرے گا, کوئی بھی
جو ہے وہ صلح کی بات کرے گا مارا جائے گا. اب یہ جٹ صاحب جو ہیں ان کو ریمانڈ کے اوپر انہوں نے بھیج دیا ہے موتی رام جٹ کو. تو ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے 4 مختلف ان کے فنڈز آئے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں اور وہ پاکستان سے آئے ہیں. پاکستان جو کا آزاد کشمیر ہے وہاں سے آئے ہیں. دوسری اور آخری جو خبر ہے وہ ہے وہ جے شنکر صاحب کی. ان کا ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ایک پارلیمانی کمیٹی ہے وہاں پر ان کی گفتگو تھی. یہ رپورٹ ہوئی ہے ذرائع کے حوالے سے. ہندوستان ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پائن جڑے نے تقریباً روئی پہ. یہ خیر ہندوستان ٹائمز نے تو نہیں بتایا, جو انہوں نے گفتگو چھاپی ہے ان کی وہ رونے والے ہی ایک طرح سے کہ یار وہ سیاق و سباق سے ہٹا کے اول تو میں گل ہی نہیں کی تھی. کون سی بات کہ ہم نے پاکستان کو بتا دیا تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے کہ ہم نے آپ کے جو دہشت گرد کے ہیں ٹھکانے ان کے اوپر اٹیک کرنا, لیکن پاکستان نے جواباً ہم پہ حملہ ہی کر دیا. یہ ان کا کیس تھا. اس نقطے کو لے کے کانگریس نے اور جو راہل گاندھی ہیں انہوں نے ایشو بنایا, وہاں پہ وہ ایشو چل رہا ہے کہ بھائی جان آپ نے پاکستان کو مخبری کی ہے اور پاکستان نے اس کے بدلے میں آپ کے 6 جہاز مار گرائے ہیں. آپ نے جو مخبری کی ہے اس کے نتیجے میں بھارت کے 6 جہاز گرے ہیں, اس کا حساب دیں. تو وہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں میں تو ایسی گل ہی کوئی نہیں کی تھی, حالانکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ انڈین میڈیا کے اوپر چلی ہوئی ہے اور وہ کوئی فیکٹ چیک والے بھی ہیں کہ جی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یار کہ یہ ڈس آنیسٹی ہے, میں نے تو کچھ اور پیرا میں بات کی تھی, آپ اس کو کسی اور رنگ میں لے کے جا رہے ہیں. کانگریس والوں کو شرم کریں, کوئی حیا کریں. وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں. اس وقت بھارت کو ایک اتحاد کی ضرورت ہے. ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کراس دا بارڈر ٹیررزم جو ہے وہ جو پاکستان کر رہا ہے بھارت میں, وہ مقدمہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر دنیا کے مختلف ممالک میں لڑ رہے ہیں. آپ یہاں پہ میری کتہ علی کر رہے ہیں, تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں, یہ تو میسج بڑا غلط جائے گا. اس طرح کا وہ واویلا کر رہے ہیں. تو مزے آ رہے ہیں سر, ابھی مزے اور بھی آنے ہیں. جب یہ وقت گزرتا جائے گا بڑی ساری خبریں کھل کے سامنے آئیں گی اور انڈیا کی جو ناکامی اور جو شکست ہے اس کی کئی داستانیں, کئی حقیقتیں, کئی کہانیاں ابھی سامنے آنے والی ہیں. دیکھتے جائیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.